अमेरिकन मुस्लिम कुर्बानी कैसे करते हैं? अमेरिका में हलाल मीट शॉप्स कैसे हमें कुर्बानी का बकरा शॉपर में डाल के देते हैं? कुर्बानी का रेट $999 एक बकरे का। परदेश में कुर्बानी के जानवर की टेंशन है, नहीं मिलता। अगर मिल जाए तो रेट महंगा। छोटे साइज के बकरे फिर ज़बीहा खाने कहाँ देखें? परदेश में कुर्बानी कैसे करें? वीडियो लाजमी पूरी देखें। अमेरिका में कुर्बानी कैसे करते हैं? कुर्बानी कहीं भी करें, बकरे का मुंह खोलें तो अगले वाले नीचे दांत दो बड़े हों, उसको दोंदा कहते हैं। इसको ज्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि इसका गोश्त नरम होता है, लोग पसंद करते हैं। कम उम्र जानवर होता है ये। फिर आता है चार दांत जो नीचे वाले सामने वाले होते हैं, चौगा कहते हैं। अगले वाले नीचे वाले जो दांत होते हैं वो 6 भी होते हैं कई बार। इसको पता नहीं, शायद इसकी उम्र ज्यादा हो जाती है, शायद ये हलाल होता है कि नहीं होता, मतलब इसकी कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हदीस देखें, उसमें वजाहत होगी इसकी। 9 से 13 जिलहज तक कैसे इबादत करनी है। एक ही सूरत को बार बार ना पढ़ा करें, तरतीब से कुरान को पढ़ें, एक दूसरे के लिए खैर की दुआ करें। जो जो जहाँ है अल्लाह उनको खुशियों भरी ईद देखनी नसीब करे। गरीबों के साथ भी गोश्त को शेयर करें, घर में ही ना सारा रख लें। बहुत ही ज्यादा काम की वीडियो होने वाली है आपके लिए। इसमें इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रही हूँ और अमेरिका में ईद कैसे होती है, कुर्बानी कैसे होती है, उसके बारे में भी बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जिलहज का महीना शुरू हो चुका है। पहले 10 दिन जिलहज के बहुत बाबरकत होते हैं। इसमें खूब इबादत करनी चाहिए। नमाज फ़र्ज तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ें और एक ही सूरत को बार बार ना पढ़ा करें। आप कुरान पाक को शुरू से शुरू करें और आगे जिस आयत पे आप आज रुके हैं वहाँ पर निशान लगा दें, या आजकल पेपर्स भी इस तरह के मिलते हैं, कोई भी कलरफुल पेपर आप उस पेज पे एक निशानी के तौर पर रख दें। नेक्स्ट डे वहीं से शुरू करें, इस तरह कुरान पाक पढ़ा करें और 6 जिलहज से लेकर आगे 13 जिलहज तक लाजमन बहुत ज़्यादा इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, जिक्र अस्कार करें, एक दूसरे के लिए अच्छी दुआएं करें, एक दूसरे का भला करने की कोशिश करें। भला नहीं भी कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी ना करें। अपने लिए खैर की दुआएं करें, अपने बच्चों के लिए खैर की दुआएं करें, अपने घर की खुशहाली की सुकून के लिए दुआएं करें। अब जैसे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि घर बार बार नहीं बनते हैं। जो लोग समझते हैं सेपरेट होने के बाद, डिवोर्स लेने के बाद, एक शादी के बाद दूसरी शादी करने के बाद, वो समझते हैं कि उनकी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी, कोई ना कोई तो कभी उनको मिलेगा सही। ऐसे नहीं होता है। हजारों में से कोई एक होता है कि जो चौथी भी ट्राई करता है तो उसकी जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। जो शख्स खुद ही सही नहीं है वो पहली शादी को भी सही नहीं निभाएगा, वो 5वीं को भी सही नहीं निभाएगा। और जिसने निभाना है वो एक शादी पे ही खुश रहेगा, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, सबको खुश रखेगा, खुद भी खुश रहेगा। तो अल्लाह ताला जिलहज के इस प्यारे महीने के सदके में अल्लाह ताला हमारे घरों को खुशहाल कर दे। अल्लाह हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। जिनके पास घर नहीं अल्लाह ताला उनको अपना घर दे, और जिनके पास औलाद नहीं अल्लाह ताला उनकी खाली झोली को भर दे, और जिनके पास बच्चे हैं अल्लाह ताला उनको तौफीक दे माँ बाप को कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें, और अल्लाह बच्चों को तौफीक दे कि अपने माँ बाप का ध्यान रखें। बालिग होने के बाद और जब उनकी शादी हो जाती है तब लाजमन अपने वालदैन का ध्यान रखा करें, क्योंकि आपकी शादी के वक्त आपके वालदैन बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं, मेंटली फिजिकली भी, हर लिहाज से। तो उनका ध्यान रखा करें और इन चीज़ों की दुआ किया करें। कोई अगर नमाजी नहीं है, कोई अगर प्रे नहीं करता है, उसे चाहिए कि वो दुआ करे कि अल्लाह ताला मेरा ध्यान नमाज की तरफ आए, मेरा इबादत की तरफ ध्यान आए, तो लाजमी आपकी दुआ कबूल होगी। चले अभी इस वीडियो का जो मेरा मकसद था वो परदेश में रहते हुए ईद कैसे गुजरती है। अच्छा, ईद देखा जाए तो जाहिर है वो इस्लाम को फॉलो करते हुए एक ही रूल है कि आपने अपनी पसंद का जानवर अपनी इस्तात के मुताबिक, जितने आपके पास पैसे हैं, आपने उसका जानवर लेना है। बकरा लेना है, गाय लेनी है, ऊँट लेना है, दुम्बा भी होता है। जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है उतना आप जानवर खरीदें। उसके लिए भी आप इंफॉर्मेशन लें। वैसे तो ज़्यादा मुसलमानों को पता होता है कि किस उम्र का जानवर लेना चाहिए, क्या क्या अगर उसमें कबाहतें हैं तो वो वाला जानवर ना लें, बीमार ना हो। ये सारी बातें आपको पता भी हैं, नहीं पता कुरान और हदीस पढ़ लें। वैसे ये सुना है, सबको पता है कि 2 दांतों वाला जो जानवर होता है, जब बकरे का मुंह खोलते हैं तो नीचे की तरफ वाले आगे के 2 दांत बड़े हों, दोंदा उसको बोलते हैं। ये वाला बेस्ट प्रेफरेंस होती है क्योंकि इसका गोश्त जब पकता है नरम होता है, मज़े का होता है। ये कम उम्र का बकरा होता है। जिस बकरे का मुंह खोला जाए उसके नीचे वाले दांत 4 बड़े हों, 4 दांत बड़े हों, उसको चोगा शायद कहते हैं, और जिसके नीचे वाले दांत 6 हों
ہوں تو اس کا مطلب وہ بکرا بڑی عمر کا ہے. ویسے لوگ وہ بھی کر لیتے ہیں لیکن زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں جس کے 2 نیچے والے دانت بڑے ہوں. آگے والے 2 دانت جن سے ہم جیسے کوئی چپس کا ٹکڑا اگلے دانتوں سے کھاتے ہیں تو نیچے والا آگے والے 2. جب باہر کے ملکوں میں ہم لوگ کرتے ہیں تو سیم انہی باتوں کو فالو کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر بکرے اویلیبل ہوں تو پردیس میں کیا کیا مشکل ہوتا ہے، کیا کیا مختلف ہوتا ہے ہمارے ملکوں سے، اس بارے میں ڈھیر ویڈیوز ہیں اس چینل میں. اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی عید پہ کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہوں گی. ریٹ وغیرہ کی یہ تو مشکل ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جانور ہی نہیں ملتا ہے. اگر امریکہ کی بات کی جائے کہ امریکہ کے اندر جانور ہم کہاں سے خریدیں گے، کتنا مہنگا ہوگا، کہاں سے سستا ملے گا، کہاں سے مہنگا ملے گا. ابھی تک تو امریکہ میں مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں پر ثابت ایک بکرا ملے یا گائے ملے اور اس کو ہم اپنی جگہ پہ لا کر اپنی مرضی سے ذبح کر سکیں، اور وہی پھر جو ٹپیکل پاکستان میں بنگلہ دیش ہو گیا، انڈیا کا مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر جو کھال کہاں ٹھکانے لگانی ہے، اس کا گوشت کا ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، فرینڈز اور فیملی کے گھروں میں بھیجنے کا جو ٹرینڈ ہے سارا، جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھاتے ہیں، تو وہ چیزیں تو بات کی بات ہے. یہاں پر تو ملتا ہی نہیں ہے آپ کو بکرا، اور اگر کسی کے پاس قسمت سے اس کو ثابت بکرا کہیں سے دمبا مل جاتا ہے تو یہ بھی گورنمنٹ کی نظر میں رکھنا چاہیے. گورنمنٹ کی نظر ہوتی ہے، وہ الاؤ نہیں کرتی ہے کہ آپ گھروں کے اندر ذبح کریں. کیا پتا جہاں پہ کمیونٹی زیادہ ہے مسلمس کی وہاں پر ان کے کوئی ذبیحہ، شاید ذبیحہ خانے کہتے ہیں، تو کیا پتا امریکہ میں بھی جگہ ہوں جہاں پر سارے جانور لوگ اپنے رکھ دیتے ہیں، وہیں پر وہ ان کو ذبح کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے سب کے جانور پہ نام لکھا ہوتا ہوگا کہ یہ فلاں کا ہے تو ان کی چٹ بنتی ہوگی. تو اس بار جب ہم نے پتا کیا تو ریٹ انہوں نے بتایا ایکول ٹو، جیسے پاؤنڈ میں بتایا انہوں نے، پرائس پر پاؤنڈ از کیلکولیٹڈ بائی ڈیوائڈنگ دا کاسٹ آف این آئٹم بائی اٹس ویٹ ان پاؤنڈس. A unit for measuring weight 1 pound is approximately equal to 454 grams. تو اس کا مطلب آدھا کلو بنتا ہے 1 lb 1 pound، تو یعنی 2 پاؤنڈ ہوگا تو 1 کلو بنے گا. تو انہوں نے بولا ہے پر پاؤنڈ کے حساب سے، انہوں نے بولا ہے کہ پر پاؤنڈ جو ریٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. گوٹ کا انہوں نے بتایا ہے $8.99 کا، یعنی ٹوٹل $9 ہی کر لیں. لیمب کا بھی پر پاؤنڈ بتایا ہے $10. لیمب بھی پر پاؤنڈ $10 ہے، گوٹ بھی پر پاؤنڈ $9 ہے. $1 بس لیمب سے آدھا ہے. اس کو اگر آپ اپنی کرنسی میں بھی دیکھیں گے کہ یہ آدھا کلو کی بات بتا رہی ہوں میں، آدھا کلو کا ریٹ ہے $9 گوٹ کے لیے، اور لیمب ہے $10 آدھا پاؤنڈ پر پاؤنڈ. آئی تھنک یہ آدھا کلو ہی بنتا ہے، تو یہاں پہ پاؤنڈ کے حساب سے دیتے ہیں، LBs کے حساب سے دیتے ہیں. تو اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو کامنٹس میں بتا دیں، کلیئر ہو جائے گا. ورڈز انہوں نے یوز کیے کال پہ، گوٹ پر پاؤنڈ 8.99. ایون انہوں نے جب بولا 899 تو پر پاؤنڈ 899 ہے گوٹ. میں انگلش میں بات کری تو میں نے بولا آپ کو اردو آتی ہے، تو انہوں نے بولا جی. میں نے بولا کہ نہیں، میرا کوشچن یہ ہے کہ 999 آپ کہہ رہے ہیں کہ گوٹ ملے گا، لیمب 999. انہوں نے پر پاؤنڈ ہی تب تک بولا تھا، گوٹ پر پاؤنڈ 899، لیمب پر پاؤنڈ 999. تو میرا تو دماغ گھوم گیا کہ کیا 999 کا ایک بکرا ملے گا یہاں پر، $999 کا. اور یہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ہے، سارے سال کا یا کم از کم 6 مہینے کا گوشت ایزیلی آ جائے اگر یہ اس کے حساب سے اگر یہ گوشت دیں گے جتنا ہم نے لینا ہے. ایک پورے گوٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے، پورے بکرے کے لحاظ سے دیکھا جائے، اور بکرے یہاں پر اتنے بڑے بھی نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں پر کئی لوگوں نے یہاں پر بنے بنائے جو گوشت بس کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ایک بکرا چاہیے قربانی کے لیے. تو وہ قربانی والے جو حلال میٹ شاپس ہوتی ہیں وہ لوگ ان کے نام کا نمبر ان کو دے دیتے ہیں. جیسے آپ کا نمبر 50 ہے، کسی کا نمبر 60، آپ نے 60 نمبر کا آ کے اپنا پیکٹ لے لینا ہے کہ یہ آپ کی قربانی ہے، اور وہ گوشت کیا کرایا وہ دے دیتے ہیں کہ یہ والا آپ کے نام کا نکلا ہے. تو اس کا ہم نے ویٹ کیا ہے سب وغیرہ، اس کا سب صفائی وغیرہ کر کے، اس کا گوشت نکال کے، اس کا جو کھال وغیرہ بھی وہ لوگ رکھ لیتے ہیں سائڈ پہ، ہمیں صرف گوشت دے دیتے ہیں. اور پائے بھی بہت تھوڑے، ان کوئی جلائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کی سکن اتری ہوتی ہے. اس طرح کا وہ گوشت دیتے ہیں قربانی کا.
تو جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو دیکھا جائے تو ہنسی کی بات لگ رہی تھی کہ پاکستان میں تو ٹپیکل ماشاءاللہ وہ ایک پورا جشن منایا جاتا ہے. یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن عبادات بھی کی جاتی ہیں, نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں, گھروں میں بہت روزوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, بکرے لے لیے جاتے ہیں, ان کی آوازیں گھر میں گونجتی ہیں, ان کی جو بو ہوتی ہے, بڑے لوگ بولتے ہیں یہ بو نہیں ہوتی ہے, یہ بس برکت کی چیز ہے کہ آپ اللہ کے نام پر اپنی پسند کے جانور کو آپ اور آپ کے بچے اس کو پالتے ہیں کچھ دن کے لیے, پھر آپ اپنی نظروں کے سامنے اس کو خود ذبح کرواتے ہیں اللہ کے نام پہ. تو مین آپ کو جو اس سال کا گوٹ پر پاؤنڈ $8.99 ہے, لیمپ پر پاؤنڈ $9.99 ہے, جو کہ میں سمجھی تھی 999, تو 999 مجھے لگا $900.99, پورا $1000 مجھے لگ رہا تھا کہ $1000 میں ایک بکرا, اور بکرا بھی پورا نہیں کہ ہم اس کے ساتھ 2 دن کھیلیں گے, بس گوشت کے انہوں نے 2 پیکٹ ہمیں پکڑا دینے ہیں, اس میں گوشت ہوتا ہے, اور آپ سمجھ لیں کہ آدھا مزہ قربانی کا ختم. اللہ کو پتا تھا کہ جوں جوں دنیا بدلے گی, صدیاں گزریں گی, تو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوں گی, ہوائی جہاز کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا آسان ہو جائے گا, تو لوگ رہنا شروع کر دیں گے دوسرے ملکوں میں جا کے, تو ان کے لیے مشکل ہوگی کچھ چیزوں کو سمجھنے میں. تو تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب خون بہے گا تو وہ جانور قبول ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے صرف کہا کہ تقویٰ, اور جو تقویٰ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے. ابھی دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ واقعی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس نہ قربانی کا جانور پہنچتا ہے, نہ اس کا خون, نہ گوشت, اس کے پاس صرف ہماری اچھی نیت جاتی ہے کہ ہم صرف اللہ کے واسطے کسی دکھاوے میں نہیں قربانی کریں, ہم صرف اللہ کے کہنے پر. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اتنے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم سنت پوری کر رہے ہیں, اپنے پیسے خرچ کر کے ہم ایک پیارا سا جانور لاتے ہیں اور پھر اس کو ذبح کرتے ہیں, اس کا خرچہ بھی ہم دیتے ہیں. تو اب دیکھیں باہر کے ملک میں, امریکہ میں اگر کوئی اس طرح گوشت لے کے آ جاتا ہے تو دل تو ایسے عجیب سا ہوتا ہے کہ باقی ملکوں میں جانور کو سنبھالتے ہیں, پھر ذبح کرتے ہیں, جو پورا پروسیس ہوتا ہے قربانی کا وہ امریکہ میں نہیں نظر آتا ہے. اب مجھے نہیں پتا اور اسٹیٹس میں کیا اس کی صورتحال ہے, لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ بس آپ حلال میٹ شاپس کو کال کر دیتے ہیں, ہمیں ایک بکرا چاہیے قربانی کا, تو وہ آپ کو پر پاؤنڈ میں ریٹ بتاتے ہیں, کیونکہ وہ اس کا مقصد یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو پر پاؤنڈ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ریٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے نام کا جب بکرا ہمارے پاس آئے گا ذبح ہو کر, آپ کے بکرے کا کتنا گوشت نکلتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, تو ہم آن دا اسپاٹ آپ کو بتائیں گے. تو آئی تھنک اپروکسیمیٹ, اب جو لوگ ہر سال کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہوگا یہاں پر کہ ایک بکرا, اب میں اندازاً کہہ رہی ہوں 35 کلو کا ہے, 40 کلو کا ہے, تو یہ پر پاؤنڈ کے حساب سے اب اس کو بس کیلکولیٹ کر کے اندازہ ہو جاتا ہے. لاسٹ ایئر اس سے پیچھے $300 کا, $400 کا تھا, $450 کا بھی تھا. اب بس کیا کیا پردیس کے غم بتائے جائیں. اب عیدوں پہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور اس طریقے سے, وہ بھی زبردستی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے یہاں قربانی کرنی ہے. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ممالک جہاں پر کرنسی ریٹ ڈالر سے کم ہے, وہاں پر ان کے ریلیٹیوز ہیں, ماں باپ بہن بھائی ہیں, تو لوگ ان کو پیسے بھیج کے بولتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی قربانی کر دیں اور ڈسٹریبیوٹ کر دیں, انہوں نے حصہ ڈالنا ہے وہ ڈال دیں, تو اس طرح سے قربانی کر دیتے ہیں. لیکن اب ماشاءاللہ سے حلال میٹ شاپس بہت زیادہ کھل چکی ہیں امریکہ میں بھی. اب یہ لوگ کرتے ہیں کہ حلال میٹ شاپس کو پیسے دے دیتے ہیں, اس کے لیے سیونگ بھی کئی لوگ کچھ مہینوں سے پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں, بس ان کو پیسے دے دیں اور آپ کے بکرے کا جتنا ویٹ نکلتا ہے اس کے مطابق وہ آپ کو گوشت پیکٹس میں دے دیتے ہیں. تو یہاں پر یہی ہے کہ جتنے بھی آپ کے مسلم کمیونٹی میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں, آپ کی فرینڈس بنے ہوئے ہیں, فیملی کے لوگ ہیں, آپ ان گھروں میں پیکٹس بنا کے ان لوگوں کو گوشت دے سکتے ہیں. اور یہ بہانہ ہوتا ہے زبردستی, کپڑے پہننے پڑتے ہیں, فینسی جولری پہننی پڑتی ہے کہ نہیں. اب یہ وہ ٹپیکل پاکستان میں جو ماشاءاللہ ایک ماحول بنتا ہے, ہر گلی میں عید کی نماز کی جو تکبیرات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, ایک ماحول ہوتا ہے, مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں اتنی پیاری پیاری, وہ تو یہاں پر نہیں ہوتا امریکہ میں. لیکن زبردستی پیرنٹس اپنے بچوں کو اسلام کی روشنی سے روشناس کرانے کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں, ٹریڈیشنز شیئر کرتے ہیں, نماز قرآن بھی پڑھا جاتا ہے اور اچھے طریقے سے تکبیرات کی اہمیت کا بھی بتایا جاتا ہے. عید کی نماز پہ اکٹھے اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں. تو خیر اس ویڈیو میں نے آپ کو اس سال امریکہ میں بڑی عید کیسے منائیں گے اس کے بارے میں بتایا ہے. خیر کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں رکھے خوش رکھے,
جو جس کنٹری میں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ملک میں ڈھیروں ڈھیر رزق حلال دے، اور ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو پردیس کا ایک جن جو ہمیں تنگ کرتا رہتا ہے، اداسی پریشانی کا، وحشت کا، اور اگر ماں باپ دنیا میں نہ ہو تو جو دل پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وحشت کو کم کر دے، ختم کر دے، اور ہمارے گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے۔ آپ لوگ امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے، پردیس میں رہنے والے لوگوں کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو جہاں پر ہے اس کے لیے اللہ خیر کر دے، وہ خوشی کے ساتھ رہیں۔ تمام مظلوم امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اور تمام مسلمانوں کو آزادی سے رہنے کے لیے اپنا ملک عطا کر دے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کی کسی ویڈیو سے آپ کا فائدہ ہو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ تو عید مبارک ہو، خیر سے عید منائیں۔ گوشت کو اپنے گھر میں بھی رکھیں، 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے فریج میں رکھیں، فریزر میں رکھیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عید ملن پارٹی کریں، گھر میں آپ کے دوست احباب آئیں، ان کے ساتھ کھانا بنا کے شیئر کریں۔ ایک تو ویک آپ بھی کھا لیں، کوئی گناہ نہیں ہے، مہینہ بھی کھا لیں گے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک حصہ غریبوں میں دیں۔ یہاں پر چیریٹیز بنی ہوتی ہیں، وہاں پر دیں۔ کئی لوگ پریزن قید میں بھی ہوتے ہیں جو لوگ، ان کو بھی لوگ اس طرح کی عید کے کپڑے، گوشت، اس طرح کی چیزیں بھجوا دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے۔ اور ایک حصہ تو رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے، جو آپ کے آس پاس فرینڈز اینڈ فیملی ہیں، ان کو پیکٹس بنا کے گوشت ان کے گھروں میں دے کر آئیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، انجوائے کریں عید کو، اور اپنے پیرنٹس کا خوب خیال رکھا کریں، وہ آپ کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں کریں گے۔ اگر آپ جب ان کا دھیان رکھیں گے تو دیکھیں ان کی دعاؤں سے آپ کے وہ کام اتنی جلدی ہو جائیں گے کہ جن کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ چلیں اپنا دھیان رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔